अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज बड़ी अहम नशिस्त हुई आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के हवाले से, जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने की है। सबको मुबारकबाद भी दी और नवाज शरीफ साहब का कहना था कि मुखालफीन के साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, जो सीट अगर हार गए तो उनको भी मुबारकबाद देते हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर मामला ज़रा मुख्तलिफ से हैं, क्योंकि वहाँ पर इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसे कलअदम करार दिया गया है, उसके मामलात बिल्कुल सहल ना कर सकी। और अभी भी जो मामलात हैं वो इस नई जो भी हुकूमत साजी इस वक्त होगी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने को है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि वही इंतखाबात के ज़रिए इस वक्त फातेह करार पाए हैं, तो उनके लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और ओवरऑल अगर हम हुकूमत का जिक्र करें, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीमों का बड़ा जिक्र किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए है और विफाक को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मदद भी करनी चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत का अगर आप जायज़ा लें तो आज भी सिस्टम के अंदर से फिर से एक आवाज़ आई, यानी पहले तो सिस्टम को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि ये सिस्टम मज़ीद नहीं चल सकता और एक नया निज़ाम आना चाहिए। आज अब्दुल अलीम खान साहब ने एक मरतबा फिर नए सूबे बनाने की हिमायत में कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि चारों सूबों में 4-4 इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हज़ारा सूबे का भी उन्होंने जिक्र किया है। अब आते हैं कि ये मामलात क्या वाकई वफाकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज हैं, शायद इन द लॉन्ग रन हो सकते हों, लेकिन जो फौरी चैलेंज इस वक्त नज़र आ रहा है वो उस अपोजिशन की सूरत में नज़र आ रहा है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ आने का ऐलान किया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वो 20 लाख अफराद का मजमा लेकर इस्लामाबाद 27 सितंबर को पहुँचेंगे। हुकूमत में किसी किस्म का प्रेशर इस तरह ज़रूर नज़र आता है कि वो अब इस पर स्टेटमेंट्स देने पर मजबूर है। क्या वाकई इस एहतजाज के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हासिल करना चाहेगी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, या ये पिछले एहतजाजों की तरह साबित होगा? इन फोकस हमारे साथ हैं तैमूर झगड़ा साहब, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, सबसे पहले तो 27 सितंबर को जो ऐलान किया, 20 लाख के मजमे का दावा भी किया है कि लेकर पहुंचेंगे इस्लामाबाद, ऐसा क्या नया है इस एहतजाज में? आई वुड लाइक टू आस्क, या जो आप लोगों की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ज़हीन लोग बैठे होंगे, जो पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ हो, जिसमें क्योंकि मकसद होता है ना किसी भी प्रोटेस्ट का कि दैट यू एटलीस्ट अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, तो एक प्लानिंग भी होती है, उसे मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि अब क्या मुख्तलिफ है पिछले एहतजाजों से? जी नादिया, सबसे पहले अगर मैं आपकी एक करेक्शन कर दूं, आपने कहा कि नवाज शरीफ और PMLN जो है वो इंतखाबात के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत में आए। असलियत यह है कि इंतखाबात के नतीजे के जरिए में आए, इंतखाबात के जरिए नहीं आए। बिल्कुल जैसे 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के जरिए 17 सीटें थी और इंतखाबात के नतीजे के जरिए जो लोग नोटिफाई हुए उनकी वजह से आज वो हुकूमत एंजॉय कर। चलें, ये तो आपका इल्जाम है उन पर धांधली का। मतलब अभी तो बच्चे को पता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आप एहतजाज करके बताएं ना, क्या हासिल कर लेंगे? नादिया, आपने कहा कि मुख्तलिफ क्या है। मुख्तलिफ तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, तो उस कोलैप्स निज़ाम में अभी एहतजाज के लिए कोई जगह नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं है। ठीक। मेरे ख्याल में अगर हकीकत पे हम बात करें तो असलियत तो ये है, वो हमने बहुत सी जगहों पे देखा कि जो ये रियासत है वो आज़ादी की 79वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करता है, लेकिन वो मुल्क के अवाम को आज़ादी राय, आज़ादी हरकत नहीं देना चाहती। अब इन हालात में ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछें तो बेहतरीन हल, अगर हम सब अपने आप को पाकिस्तानी कहें जी, तो वो तो ये होगा कि हुकूमत जो है वो थोड़ी सी जुर्रत और थोड़ी सी जो है वो जेनरोसिटी दिखाए, और अगर टेबल के सामने मीनिंगफुल मुज़ाकरात पर हम बैठे तो शायद ये इस मुल्क के फायदे में हो, बल्कि शायद नहीं, ये डेफिनेटली इस मुल्क के फायदे में होगा
کہ اس پولیٹیکل کرائسس سے ہم نکلیں، کیونکہ 4 سال کے بعد اس نظام کے پاس نہ کوئی لیجیٹمیسی ہے، اور اس نظام کا نتیجہ بقول محسن نقوی اس ملک کے نظام کا کولیپس ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لیے فرق ہونا چاہیے، جو ہمارے لیے چیلنج ہے، جو ہم اگلے مہینے میں کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایک بار ہم اس میں متحد ہو کے جائیں۔ ایک بار جب ہم جائیں تو جو ہم کہیں، جو کرنے کے لیے جائیں وہی کہیں، اور اس سے زیادہ بڑے دعوے نہ کریں۔ صحیح۔ اور ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ایک دن کا پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ اس بات کا پروٹیسٹ ہے کہ یہاں پہ آئین غائب ہے، قانون غائب ہے، عدالت غائب ہے، اور ان حالات میں ہم پر، ہر پاکستانی پر فرض ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس ملک کی خاطر آئینی طریقے میں، قانونی طریقے میں پروٹیسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن جو پشاور میں جلسہ ہوا 5 اگست کو، اس میں میں نے دیکھا، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت پر، ہماری خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید بہت ہوتی ہے، لیکن I was amazed، نہ صرف کہ جتنے لوگ جلسہ گاہ اور جلسہ گاہ کے باہر آئے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کا سڑکوں پہ ری ایکشن تھا نا، وہ آپ کو 2 باتیں کہتا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کی عمران خان سے محبت، اور نمبر 2 کہ پورا پاکستان محسن نقوی کے اس بات سے اگری کرتا ہے کہ یہ نظام کولیپس ہے اور ان کو یہ نظام نہیں چاہیے۔ اچھا، تو تیمور، ایک چیز جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ متحد ہو کر اینڈ آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ پروٹیسٹ ہونی چاہیے، اس وقت تک کا پلان کیا ہے؟ کہ are you going to have some sort of a sit-in، یا بس وہ مجمع لے کر جانا ہے to put pressure on the government and then come back؟ دیکھیے، میں نے 1-2 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، I'm sure اور ڈیٹیل پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اور پھر جو میٹنگز ہوں گی جس پہ ہم بھی ہوں گے، اس میں جو ہے وہ کہا جائے گا۔ میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ ہم جو ہے وہ غلطی نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے وہ غلطی کی دوبارہ تو اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی، کہ جی ہم کسی کو یہ بہانہ بھی بنانے دیں کہ ہم اسلام آباد پہ دھاوا بول رہے ہیں۔ پروٹیسٹ پورے ملک میں ہے، پورا ملک پروٹیسٹ کرے گا۔ پروٹیسٹ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے۔ ہم ان حالات میں، دنیا کے ان حالات میں، پاکستان کو ایک عقل کے طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے پہ لانا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں آئے گا تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ احتجاج آئین اور قانون کے لیے اور پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا تیمور، سوری، آخری بات وہ یہی کہ دیکھیں، میں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے وہ کہتا ہوں، اور اگر کوئی اس سے زیادہ بات کر بھی رہا ہے تو وہ سیاسی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کے پروٹیسٹ سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک موومنٹ کا مومنٹم بنانا ہے، اور اس میں 27 تاریخ ایک بہت بڑی تاریخ ہوگی، اس عزم کے ساتھ کہ اس موومنٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اوکے تیمور، دیکھیں، آپ نے ابتدا میں بالکل صحیح کہا کہ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ مذاکرات حکومت کے ساتھ ایک واحد راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، احتجاج از the last resort that you mentioned، لیکن اس سنجیدگی کے حوالے سے جہاں آپ حکومت کے اوپر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہیں آپ پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، چاہے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہوں، یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ ان کو اس پارلیمان میں رہتے ہوئے وہ پریشر بلڈ اپ کرنا ہے، یا نہ بھی وہ پریشر بلڈ کریں تو حکومت سے بارہا مذاکرات کا کہنا ہے۔ یہ کہتے نا کہ پی ایم ہاؤس میں ہم مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ وہ لیجیٹیمائز ہو جائے گا کہ وی اگری ود دا گورنمنٹ۔ یہ تو ایک ایکسکیوز ہوئی، کیونکہ آپ جب قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو دی ہے نا اس حکومت کو، یو ناٹ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ۔ نانیہ، میرے خیال میں قومی اسمبلی میں بیٹھنا لیجیٹیمیسی حکومت کو نہیں دیتا۔ آپ اکثر جو ہے وہ انلیجیٹیمیٹ نظاموں میں بھی بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ بالکل آپ جو ہے وہ ایک ویکیوم میں ایک نظام کو نہ آپریٹ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن لیٹس بی فیئر، اس نظام میں قانون توڑنے کی جتنی طاقت حکومت کے پاس ہے، یہ ایکویولنس ہو ہی نہیں سکتی کہ پی ٹی آئی کا اس میں قصور ہے،
یا علامہ ناصر کا کوئی قصور ہے یا محمود عاشق صحیح کا کیوں کوئی قصور ہے؟ کیونکہ ساری مونوپولی آن پاور، ساری مونوپولی آن بریکنگ دا لا یہ حکومت کے پاس ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہی حکومت جب ان کا ایک وزیر یہ کہے کہ یہ نظام تباہ ہو چکا ہے، یہ شہباز شریف یا مریم نواز کے لیپ ٹاپس دینے سے نہیں ٹھیک ہو سکتا، نہ شہباز شریف کے 18 گھنٹے کام کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور 80 سالوں کا نتیجہ ہے. 80 سالوں میں 3 ہی حکومتیں رہی ہیں نا، یا پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی یا پھر ملٹری حکومتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو عمران خان کی طرف تو 80 سال کا اشارہ نہیں ہو سکتا، ان کا تو 3 سال کی بیچ میں ان 80 سالوں میں جو ہے وہ ہے نا، رائٹ. تو جب اگر اس حکومت میں اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ اپنے منسٹر کو کانٹرڈکٹ کرے تو پھر سم تھنگ از ویری رانگ. اور میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار، بہت بڑے فیصلے، ہمارے دشمن ہیں دونوں طرف. دنیا میں جو والیٹیلٹی ہے، ہماری اکانومی 4.5 سال میں کہیں بھی نہیں ہلی. عام پاکستانی کی جو مایوسی ہے اسی کی طرف محسن نقوی کا اشارہ تھا. اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلیک باکس میں سے 33 صوبے یا 18 صوبے یا 12 صوبے نکالیں. These are excuses. یہ چینجز بھی جب ہوتی ہیں نا تو بہت سوچ سمجھ کے ایک کریڈیبل نظام کے تحت ہوتی ہے. ہم 80 سال ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. ہمیں آخر جو ہے اگر ایکچولی ایک بڑا قدم لینا ہے، آئین پر جانا چاہیے، اور اس میں پھر یہ بات صحیح ہے کہ ہر پارٹی کو، ہر فریق کو قربانی دینی پڑے گی، اور اس میں پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ایک فریق ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ وہی کریں جو ہم اصولی طور پہ جو ہمارا سٹینڈ ہو کہ ہم اس سے ایک قدم بھی نہ ہلیں. اچھا، دوسری چیز آپ نے کہا نا کہ متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے ہمیں، اور وہ تو اب سب کے سامنے ہے. جس طرح سی گروپنگز ہیں جو فائٹ سامنے آتی ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ صرف خیبر پختونخوا احتجاج ہوگا یا واقعی پنجاب سے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پورے ملک سے، سندھ بلوچستان سب سے آئیں گے. یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے تیمور خان جھگڑا سے، فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. اکبر ایس بابر صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا میسج ان کو ملا، اور یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جو ملا، لیکن اب یہ منظر عام پر آ رہا ہے کہ جب وہ جیل سے نکلیں گے تو سب سے پہلے وہ اکبر ایس بابر کے پاس جائیں گے. اینڈ دین ہی گوز آن ان دا پوڈ کاسٹ کہ ہم اس کو جو جمہوری ادارہ بنانا چاہتے تھے وہ بنائیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ان کی اس خبر کے لیک ہوتے ہی یا منظر عام پر آتے ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ کیونکہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اکبر ایس بابر سے اس وقت کی پی ٹی آئی کے تو بڑے شدید تحفظات ہیں. ویسے 2-3 چیزیں. سب سے پہلے تو یہ کہ، اور یہ میں ساری پارٹی کو کہتا ہوں سٹارٹنگ فرام دا ٹاپ لیڈرشپ، ٹھیک، عمران خان کی ایک بات یاد رکھیں جو انہوں نے ہمیشہ کہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہرا سکتا ہے. اور اسی لیے میں کافی ٹائم سے، جب میرے سے آپ یا کوئی بھی پوچھتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو اختلافات ہیں ان پر جو ان کو آپ ڈینائی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. اب جو رسپانسبلٹی کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ہمارے چیئرمین ہو، سیکرٹری جنرل ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، ہماری پروونشل تنظیمیں ہو، فائنڈ اے وے کہ یہ اختلافات ختم کریں، اینڈ فائنڈ اے وے کہ یہ پارٹی جس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کی آپ سے نہیں بنتی کہ ان سب کو اکٹھا کیسے چلائیں. اس کے بغیر آپ کے پاس بھی جو ہے وہ عوام کی سپورٹ یا وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوگی جو آپ کو چاہیے. اب جہاں تک یہ بات ہے اکبر ایس بابر کی، تو وہ پہلی بات جو میں نے آپ کو عمران خان کی کہی کہ پی ٹی آئی کو ہرا سکتا ہے، اٹس کلیئر کہ ان جو اختلافات ہیں ان کو ہوا بھی دی جا رہی ہے. اور اکبر ایس بابر کے اس یہ جو پورا ایپیسوڈ ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب جیسے انڈیپینڈنٹ اینالسٹس نے آلریڈی اس کے پیچھے جو نیت ہے پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کی وہ اس پہ بول چکے ہیں. آنیسٹلی آخری بات یہی ہے آنیسٹلی نادیہ کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکبر ایس بابر کی کچھ بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
جو پی ٹی آئی کے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں نا وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. صحیح. اس نوائز میں اکبر ایس بابر کا کچھ کہنا یا نہ کہنا ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اوکے، کیونکہ آپ معیشت کے حوالے سے میری آپ کے ساتھ ہمیشہ نشست رہتی ہے، اور یہ پیٹرولیم اور ڈیزل کی پرائسز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی جب یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہوئی. اس وقت میرا ایک سوال ہے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ اپنا منافع کے لیے بات کرتے ہیں. پیٹرول پمپ ایسوسی ایشنز والوں کا یاد ہوگا آپ کو، ان کی اپنی ایک مسائل تھے. اب یہ جو ڈیلرز ہیں انہوں نے بھی پریشر ڈالا اور بالآخر somehow they have succeeded also. تو کیا یہ صحیح ہے جو ڈیلرز کر رہے ہیں، جو اے ایم سی کرتی ہے، جو پیٹرول پمپ والے کرتے ہیں، اور اس سب میں عوام کے در ہیں؟ ان بیچاروں کو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ wake up and smell the coffee. وہ جو کافی یا یہاں پہ تو ہم چائے پیتے ہیں زیادہ، کہ ذرا سونگ لے گے وہ کیا کہہ رہی ہے. دیکھیں نظام تباہ ہے، محسن نقوی جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اور جو یہ ایکسپیریمنٹ ہے فارم 47 کا یہ فیل ہو چکا ہے. اگر اتنی انٹرنیشنل کامیابیوں کے باوجود، اور ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی محسن نقوی نے کہی کہ اگر معیشت پہ ایک تھیلے کا جو ہے وہ فرق نہیں پڑا تو محسن نقوی کو خود، اورنگزیب کو یا اسحاق ڈار کو جو ہے وہ نیشنل ایوارڈز دینے سے نظام بہتر نہیں ہوتا. اب یہ پیٹرول کا اگر آپ مسئلہ دیکھ لیں، جی اس میں بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ عام پاکستانی کی قوت خرید سے پیٹرول، باہر ہو رہا ہے، بجلی، گیس، بالکل ہر روز کے رہنے سہنے کا جو خرچہ ہے وہ اس کی بجٹ سے باہر ہے. اس لیے آئل مارکیٹنگ کمپنیز وہ ان کو بھی نظام پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے لڑتی ہیں. ڈیلرز بھی، پیٹرولیم ڈیلرز اپنے فائدے کے لیے لڑتے ہیں، پمپ اونرز اپنے فائدے کے لیے لڑتے ہیں. حکومت جو ہے وہ چونکہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی کہ ہندوستان میں بنگلہ دیش میں قیمتیں نہیں زیادہ ہو رہی، یہاں پہ کیوں زیادہ ہو رہی ہے، یا یہاں پہ 150 روپے پیٹرول ڈیزل پہ ٹیکس کیوں لگا ہوا ہے اور وہ کم کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ ویکلی سے ڈیلی پرائسنگ پہ آتا ہے، اور پھر جب کوئی بھی ان پہ پریشر ڈالتا ہے تو وہ ریفارم شفارم بھول جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کہی، اس میں آج میں پڑھ رہا تھا، تو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ نیت کی تھی اور یہ آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہم ان سب کو پوائنٹ آف سیل سسٹم میں لائیں گے تاکہ کوئی ٹیکس چوری نہ کرے. اس شرط سے بھی بھاگ گئے. وہی آپ کو کہتا ہے کہ اس حکومت میں کوئی جان نہیں ہے، اینڈ وی ہیو ٹو موو ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز، اینڈ وی ہیو ٹو گیو جسٹس not just to عمران خان but to every political prisoner، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ تیمور خان جھگڑا صاحب for with us on the show. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب. آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سازی کی آج بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس خرم دستگیر صاحب. اب جب کہ یہ مرحلہ آ گیا جس میں حکومت سازی کرنی ہے، اور آج نواز شریف صاحب نے اسکیموں کا بھی ذکر کیا، زیادہ سپینڈنگ کا بھی ذکر کیا ہے، وہاں اس سب سے زیادہ جو چیلنج ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی نئی آزاد کشمیر کی حکومت یہ جو اب بنے گی، وہ جیک کا مسئلہ ہے، جو کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جو دھرنا اس وقت جاری ہے. اس حوالے سے کیا لاہے عمل اپنائیں گے؟ بیکاز الیکشن مہم کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کئی بار سینئر لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے معاملات درست طور پر ہینڈل نہیں کیے، تبھی آج یہاں کھڑے ہیں. جی، پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ حکومت کسی طرح وہ 12 سیٹیں ختم کر دیتی، وہ بالکل ہی اس لحاظ سے ناقابل عمل تھا اور ہے. کوئی بھی حکومت ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے وہ سیٹیں ختم نہیں کر سکتی. دوسرا ان کا یہ امتحان یہ تھا کہ وہ اس ایجنڈے پر ایک سیاسی جماعت کی صورت میں آزاد کشمیر کے عوام کے پاس جاتے، اور اگر انہیں پذیرائی ملتی تو وہ پھر آ کے حکومت میں ان کو ختم کر دیتے. اب چونکہ یہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے، اور اب تیسرا جو ایشو ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے
جس نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ 12 سیٹیں تو قائم رہیں گی. تو لہٰذا اب عوام کی طرف سے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ مسترد ہو گیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, لیکن جہاں اگر وہ تشدد پر آئیں گے تو پھر سختی بھی ہوگی. لیکن پہلی ترجیح ہمیشہ جو ہے وہ پرامن مذاکرات پر ہوگی کہ اب جب کہ ان کا ایجنڈا عوام کی طرف سے مسترد ہو گیا تو اب وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح پرامن طریقے سے منتشر ہوں گے. بہت اچھا ہوتا کہ وہ سیاسی جماعت بن کر انتخابات میں حصہ لیتے, بٹ ان کو تو قلعدم ہو گئے تھے نا, وہ کیسے ایکسرسائز کر لیتے یہ؟ دیکھیں نا جی, وہ ان کے کوئی بھی کسی اور نام سے, کسی اور گروپ کے نام سے, کسی اور طریقے سے وہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکتے تھے. دیکھیے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ یہ جو ان کا بھی جو بھی ایک نقطہ نظر تھا وہ ایک ضلع میں یا 2 ضلعوں میں تو ہو سکتا ہے, لیکن آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک وسیع علاقہ ہے, اور اس پورے وسیع علاقے میں ان کے ایجنڈے کو عوام کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. So, but this, do you feel کہ یہ ہاں ایک چیلنج ہے, کیونکہ کئی بار آپ نے بھی کہا ہے اور سب کہتے ہیں کہ اس میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, they are not کہ جن کو بھارت نے فنڈ کیا. چیلنج یہ ہے کہ اب اگر وہ ایک نقطہ نظر پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, نمبر 1 اگر وہ پرامن ہیں اور دوسرے اپنے آزاد کشمیر کے ساتھی شہریوں کی زندگیوں کے کاروبار اور روزگار تعلیم میں رکھنا نہیں ڈال رہے اور بیٹھنا چاہتے ہیں لامحدود مدت کے لیے, تو وہ ان کا حق ہے, وہ بیٹھے وہاں. لیکن اگر وقتاً فوقتاً جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک متشدد کنفرنٹیشن ہوتی ہے, وہ کسی طرح بھی آزاد کشمیر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی سودمند نہیں ہے. میری ان سے بھی استدعا ہے آپ کے توسط سے کہ اب جب کہ انتخابات ہو گئے ہیں, ایک نئی حکومت بن گئی ہے, اس نئی حکومت کو یہ موقع دیں. دیکھیے ان کے جو بھی ان کا ایکشن ہے اس کی وجہ سے پریسائسلی صرف ان 2 ضلعوں میں انتخابات نہیں ہو سکے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ضلعوں میں ایٹ لیسٹ وہ اپنی پذیرائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں, ان ضلعوں کے عوام آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی سے محروم رہ گئے. ان کی آواز نہیں سنی جائے گی اسمبلی میں, اس وجہ سے کہ وہاں تو شورش ہے, وہاں انتشار ہے. صحیح. تو لہذا اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری طور پر ان کی آواز چلے تھوڑی یا زیادہ, لیکن اگر ان کی آواز جو ہے قانون ساز اسمبلی میں سنی جائے, انہیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ پرامن طور پہ منتشر ہوں, وہاں الیکشنز ہوں, اور ان کے جو بھی ان کا ایجنڈا ہے وہ کسی بھی صورت میں آزاد کشمیر اسمبلی میں سنا جائے. چلیں, یہ تو قلعدم تھے جن میں بہت سارے یہ شواہد ملے کہ ان کو کون باہر سے ایکٹرز فیول کر رہے ہیں پاکستان کی آزاد کشمیر جو کہ ایک پرامن علاقہ ہے اسے خراب کرنے کے لیے. اب ذرا وفاق کا رخ کر لیتے ہیں. خرم دستگیر صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر اپوزیشن جماعت یعنی تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ سے یہ اعتراض ہے کہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے. بہرحال وہ ساری گلے شکوے اپنی جگہ. اب ایک نئی کال آئی ہے اور وہ 27 ستمبر کی ہے, اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام آپشنز ایکسرسائز کرنے کے بعد اس ڈیٹ کو اور اس آپشن کو اب ہم نے اپنایا ہے جس میں ہم 20 لاکھ کا مجمع لے کر اسلام آباد آئیں گے. تو کیا اب بھی حکومت کا رویہ وہی رہے گا, یا اس سے قبل آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ جی, مذاکرات تو ہمیشہ ہونے چاہیے, اور میں واضح طور پہ یہاں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, خاص طور پہ پارلیمانی قیادت, اگر یہ یقین دہانی کرائے کہ انہیں جہاں جگہ دی جائے گی اسلام آباد میں وہ اس پر پرامن طور پہ اکٹھے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے, تو ان کا وہ بڑی خوشی سے آئیں اور احتجاج کریں. لیکن ہر جلسے سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر ایک گروہ ہے جو متشدد زبان استعمال کرتا ہے, جو کہ فوری طور پر پھر ذہنوں میں 9 مئی 2023 اور 25 نومبر 2024 کو لے آتا ہے, جہاں لوگوں کی جانیں گئی ہیں, سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں. تو لہٰذا اگر وہ مطلب بہت اچھی مثال اس کے مقابلے میں
آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کی ہے، وہ روٹینلی بہت بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں پورے ملک میں، لیکن کبھی کسی تشدد کی خبر نہیں آئی، وہ کبھی دھمکیاں نہیں دیتے کہ ہم یہ اڑا دیں گے اور ہم آ رہے ہیں اور بندوقیں صاف کر لو. تو اگر پرامن رہ کر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور آئیں اور وہاں آگے اکٹھے ہوں. اور لیکن ہم نے دیکھا تھا 2019 میں بھی جب مولانا آئے اپنے احتجاج کے لیے، تو وہ ڈی چوک سے کچھ کلومیٹر دور پیچھے ہی رکے، وہاں انہوں نے اپنا اجتماع کیا، ریکارڈ کیا اور پھر وہ چلے گئے. تو لہٰذا وہ جو ہے وہاں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی کہیں بھی، اور نہ ہی اگر یہ پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے کہ اگر وہ ڈیزگنیٹڈ جگہ پر اپنا احتجاج کریں تو ضرور کریں. لیکن حکومت تو ابھی سے پریشر میں لگ رہی ہے، کیونکہ سٹیٹمنٹس جو وزراء کی جانب سے آ رہے ہیں اس میں یہی ذکر ہے کہ انتشار جو انہوں نے انفیوز کیا ہے اس جماعت نے وہ نظر آتا ہے، اور یہ پھر دھاوا بولنا چاہتے ہیں. تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک خرم دستگیر صاحب یہ طریقہ کار صحیح رہے گا کہ ہر مرتبہ جب وہ پروٹیسٹ کے لیے آئیں آپ خندقیں کھود دیں اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے بیچ میں جو راستے ملتے ہوں، اور وہی رویہ جو حکومت اب تک رکھے آئی ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ کیا ہے ابھی تک؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کورٹس کو ایکسرسائز کیا، فیملی ملنا چاہتی ہے، جیل مینیول کے مطابق سب کچھ ہونا ہے، لیکن ابھی تک وہ چیز نہیں ہو سکی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس the bare minimum they are asking for. ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمران خان کو تو نہیں نکلوا سکتا نا جیل سے احتجاج کے نتیجے میں، تو ہو بھی نہیں سکتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کبھی. لیکن ایک ملاقات کے لیے یہاں تک معاملات آ جائے، سوال تو آپ کی حکومت سے ہوں گے. میں آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں بھی اس چیز کی سفارش کروں گا کہ جو بطور ایک سزا یافتہ قیدی بانی چیئرمین کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے، ان کے خاندان سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے. بالکل. اور وقتاً فوقتاً جس طرح جیل مینول کہتا ہے کہ ان کے وکلاء کی بھی ان سے ملاقات ہونی چاہیے. لیکن اس سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ جو سب نے اس میں چشم کشا جو ایک ابھی واقعہ ہوا کہ جب چند دن پہلے محترم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان سے جب ان کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے مکمل طور پر اس کو مسترد کر کے کہا کہ ہم تو یہاں عمران خان کے لیے آئے. تو سوال یہی ہے کہ اگر ایک صوبے کی حکومت صرف ایک چیز پر فوکس ہے اور جن 5 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، اس کو اس ذمہ داری کو جھٹک کر صرف ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جن سٹیٹمنٹس کا ذکر کیا وہ سٹیٹمنٹس اس لیے بھی آتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے پیچھے ایک صوبے کے، ابھی ان کا جو ہے 13واں سال جا رہا ہے حکومت میں، ایک صوبے کے تمام وسائل جو ہیں اس سیاسی احتجاج کے لیے غیر قانونی طور پر استعمال ہوتے ہیں. بار بار ان کے اجتماعات میں ہمیں مسلح لوگ ملتے ہیں جو مسلح پر اسلحہ چلاتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سارا ایشو ہے. لیکن اب چونکہ جشن آزادی کے بعد انشاءاللہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا سیشن ہونے جا رہے ہیں، میری توقع ہے اس میں یہ معاملہ کافی حد تک حل ہو جائے. اچھا نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر حل ہو جائے گا. اب اس 23 کروڑ کا ذکر کرے، وہ تو 7-8 کروڑ کے صوبے کو نہیں چلا پا رہے. یہاں 23 کروڑ یا 22 کروڑ عوام یا 24 جتنی بھی اب سینسس کہتا ہے، وہ بڑے پریشان ہیں کہ حکومت ہر ایک کی مان لیتی ہے سوائے ان کے. خرم دستگیر صاحب، مان لیا جنگ ہو رہی ہے، مان لیا فریٹ چارجز ہیں، مان لیا ہم تیل نہیں بناتے، لیکن آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن ہو، او ایم سیز ہو، پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن ہو، پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ہو، سب اپنا فائدہ مانگ رہے ہیں. آپ وفاق مانگ رہا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایل چاہیے کیونکہ ہم نے چلانا ہے. ان بیچارے لوگوں کا کیا قصور جن کی زندگیاں واقعی مشکل ہو گئی ہیں اس روزانہ کے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھنے سے؟ کمی صرف چند پیسوں کی ہوتی ہے. خرم صاحب آپ کے سامنے ہے. جی، یہ بھی بہت سارے جو مشکل معاشی فیصلے شہباز شریف صاحب نے کرنے ہیں آنے والے دنوں میں، اور ان کی اکنامک ٹیم نے، کہ ان کو جو محصولات کی آسان رستے ہیں وہ کس طرح جھٹک کر جو ہے سنجیدگی سے اکنامک گروتھ کی طرف جانا. یہ صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے کم ہو رہی. پیٹرول ایک ان پٹ ہے ٹرانسپورٹیشن میں، پاکستان کی انڈسٹری میں، بہت سارے کاروبار روزگار میں. تو اس کی قیمت کم سے کم رکھنا ایکچولی ایک بوسٹ ہے
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर इस नजर से इसको देखा जाएगा, यही नजर का फर्क है कि क्या आपने पेट्रोल को सिर्फ महसूलात इकट्ठे करने का जरिया की नजर से देखना है, या उसको एक ऐसे प्रो ग्रोथ तरीके के लिए इस्तेमाल करना है। और ये लार्जर चैलेंज जो है, ये सिर्फ पेट्रोलियम में नहीं है, ये तकरीबन तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी में है, और खास तौर पर आपने जिक्र भी किया टैक्सेशन पॉलिसी में है कि ये जो महसूलात की दौड़ है ऑलरेडी, आई थिंक ये सवाल बड़ा मुश्किल है जिसका जवाब, कि पाकिस्तान के महसूलात पिछले 20 सालों में, जब से मैं इसका वाज़े और मुशाहिदा कर रहा हूँ कि इतने ज्यादा बढ़े हैं टैक्स, लोग पाकिस्तान के अवाम से लिए गए हैं, उन्होंने दिए भी हैं। सही। लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम की जो पाकिस्तान का जो मुल्क है, वो रियासत की जो कैपेबिलिटी है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई है? नहीं, हमें हर दफा ये खबर आती है कि जी बेहतर नहीं हुई। तो ये बड़ा संजीदा मामलात हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ पेट्रोलियम से नहीं है। पेट्रोलियम एक की इनपुट है और उसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए। तो सर बस जाते जाते ये ज़रूर मुझे बताते जाएं कि आज फिर ये जिक्र किया अब्दुल अलीम खान साहब ने कि नहीं चल सकता ऐसे, 4 सूबे में एटलीस्ट 4 यूनिट्स तो बना दिए जाएं। क्या मुस्लिम लीग नून ने इस पर एक संजीदा मुशावरत या अपनी पार्टी का इजलास किया है, या आप लोग पहले से ही ओके हैं इस बारे में? क्योंकि यूजुअली आप लोग ओके होते हैं। आने वाले दिनों में इस पर इजलास होगा और पार्टी में बहुत सारी राय हैं। मैं अपनी जाती राय का जिक्र कर सकता हूँ, ये जमात की राय नहीं है जी। कि हमें बजाय ये कि नए सूबे बनाए जाएं, पाकिस्तान को जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो आईनी तौर पर मुस्तहकम हो और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार हो, उसको कायम करना है, ताकि पाकिस्तान के अवाम की जो शिकायत है वो हम तेजी से दूर कर सकते। तो कम से कम आप सोलली, क्योंकि पर्सनल आपने अपनी राय दी है, वो तो पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त अलाइंड लग रही है मुझे। मैंने इसका बहुत ये आज की बात नहीं है, इसका भी बहुत अरसे से मुशाहिदा कर रहे हैं। अगर तो देखिए, पाकिस्तान की जो सूबों का गवर्नेंस का तरीका है, इसको इसी तरह रिप्रोड्यूस करना है, तो इसके नताइज भी वही होंगे जो हम आज देख रहे हैं। या तो फिर हम बैठ कर इस पे संजीदगा गौर करेंगे, इस पे ये भी कोई ऐसा नामुमकिन काम नहीं है कि सूबों की गवर्नेंस को एक नए तरीके से एफिशिएंट करें। अगर उसी तरह डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और हर जगह जाके वो वही जो सिस्टम बना हुआ है उसी को रेप्लिकेट किया जाएगा, तो रेप्लिकेशन से तो मसला हल नहीं होगा। उसको रीथिंक करें, फिर इस पर जरूर बात हो सकती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और आखिरी बात यह है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने 2012 में सूबाई असेंबली, पंजाब की सूबाई असेंबली में एक रेजोल्यूशन किया था, एक ऐसा कमीशन बनाए बगैर जो किसी मंतकी बुनियाद का तयन करे कि सूबे कैसे बनने हैं, सिर्फ रैंडमली जो है कह देना कि जी इसके इतने टुकड़े होने चाहिए, मैं फिर कहूंगा, मेरा जाती राय है कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और जिस मसले को हल करना चाहते हैं ये उसका हल नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां आज खुद बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ज़िया लांगो, जिनके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ उनके काफ़िले पर हमला हुआ, मस्तूम के इलाके में हुआ और 6 अहलकार ज़ख्मी हुए, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने बलोच अवाम से बात भी की। इसी हवाले से बात करेंगे कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो क्यों इस तरह से ख़राब हो रहे हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं बाबर खान यूसुफजई साहब, मावने हुकूमत बलूचिस्तान बराए दाखिला। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बाबर खान साहब, पहला वाक़या नहीं है और ख़ुसूसन वही मस्तूम का इलाका जहाँ पर अभी पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कराची से एक ख़ानदान के हवाले से भी ख़बर आई कि सैगी के इलाके में उन पर भी हमला हुआ, जिसमें 2 ख़वातीन जाँ बहक हुई, जबकि बाप और बेटी ज़ख्मी हुए, जिन्हें फिर क्वेटा ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया गया। क्या वजह है कि बलूचिस्तान की हुकूमत इस वक्त ये हालात कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है कि ख़ुद जो होम मिनिस्टर हैं उनके काफ़िले पर भी हमला हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ऐसी बात नहीं है कि बलूचिस्तान की हुकूमत हालात को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में बलूचिस्तान के हालात को बेहतर कर रही है। ये जो दहशत गर्द हैं, ये ग्रे एरिया में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। कल वज़ीर दाखिला साहब जब ट्रैवल कर रहे थे, तो आपको पता है वो कोई इतनी बड़ी सिक्योरिटी में, इतने बड़े कानवाई में वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे। 2 से 3 गाड़ियाँ उनके साथ थीं
اور انہوں نے پھر ایک مقامی آبادی والے علاقے میں وہاں سے جو ہے نا وزیر داخلہ صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے، پولیس نے اور اے ٹی ایف نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا. 20 منٹ تک انہیں بھرپور جواب دیا گیا اور اس کے بعد دہشت گرد بھاگنے میں مجبور ہوئے. اور ہمیں کچھ شواہد ملے ہیں کہ اس واقعے میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں. حکومت بلوچستان کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر اور امن و امان کو بہتر کیا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت بھی وہ اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی میں موجود ہیں، وہاں پر لوگوں سے مل رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہمیں سمجھنا ہوگا بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کے بارڈرز لگتے ہیں. 1260 کلومیٹر افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، 900 سے زائد کلومیٹر ایران کا بارڈر لگتا ہے. سرحد پار دردازی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ جو فتنۃ الہندوستان ہیں، پی ایل اے کے دہشت گرد ہیں، بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں، انہیں بھارت اسپانسر کر رہا ہے اور فیسیلیٹیٹر انہیں ان کا جو فیسیلیٹیشن انہیں ساری مل رہی ہے وہ افغانستان سے مل رہی ہے. ان کے ٹریننگ کیمپس افغانستان میں موجود ہیں، ان کو جو ہے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں. یہ افغانستان سے بلوچستان میں آتے ہیں، عام عوام میں پبلک میں مل کے گرے ایریا میں جا کر یہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں اور واپس افغانستان بھاگ جاتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں، حالات چیلنجنگ ضرور ہیں، مشکل ضرور ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ بلوچستان میں امن آئے گا اور ان فتنوں کا قلعہ کما کیا جائے گا. بھارت کی اسپانسرڈ ان کو جو ہے نا پوری سپورٹ حاصل ہے. اسپانسرڈ ٹیررزم ہے یہاں پر، یہ کوئی بلوچستان کے نہیں ہے، یہ تو بلوچ ہی نہیں ہے. اچھا، تو یہ بات آپ نے بالکل درست کہی بابر خان صاحب کہ اس میں فتنہ ہندوستان اور افغانستان اور انڈیا کا کیا نیکسس ہے. یہ بات صحیح ہے. مقامی آبادیوں میں سے جس طرح سے ہوم منسٹر کے قافلے کے اوپر فائرنگ ہوئی تو اتنی دیکھیں بلوچستان کا رقبہ یقیناً بہت بڑا ہے، بٹ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز وہاں اتنی آبادی نہیں ہے. تو یہ آپ کی حکومت کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، نہ سرفراز بگٹی صاحب کی نیت پہ شک ہے، یقیناً وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اس جو ویل ہے اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے کہ مقامی آبادی میں اتنے آرام سے وہ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اسپیشل کانوائے میں ہوتے تو ان پر اٹیک نہیں ہوتا. عام پبلک نے بھی تو ٹریول کرنا ہے نا. آپ کو میں نے کراچی کی ایگزامپل دی کہ کراچی والے چلے گئے، ان کے اوپر ان کو بھی نشانہ بنا دیا گیا. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اور شاید سارے معاملات اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن ہم ری تھنک کر رہے ہیں، ری پالیسی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں، ہمیں عوام کا کانفیڈنس چاہیے. یہ لوگ گرے ایریا میں آ کر اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. یہ لوگ مقامی لوگوں کو بھی، کوئی مقامی لوگ ان کی خوشی سے نہیں کرتا، انہیں یہ جو ہے نا ہاسٹائل کرتے ہیں، انہیں یہ جو ہے بلیک میل کرتے ہیں، انہیں ہراس کرتے ہیں، ان پر ظلم اور جبر کرتے ہیں. 3 دن پہلے سوراب میں انہوں نے ایک بارود سے بڑی گاڑی تیار کی تھی. وہ گاڑی جو ہے وہ قبل از وقت دھماکہ پھٹ گئی. اس میں دیکھیں مقامی لوگ جو ہیں وہاں کے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ مقامی لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، انہیں اغوا کر کے اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں. صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو کانفیڈنس دیں، عوام کو یہ انشور کروائیں کہ ہم آپ کی سلامت کے ضامن ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے ضامن ہیں، آپ کو ہر حال میں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. بلوچستان میں اس وقت بھی آپریشن العزم اور آپریشن رد الفتنہ اور آپریشن شابان چل رہا ہے. لوگوں کو بہت کانفیڈنس آیا ہے. آپ یقین کریں گی کہ اگست کے مہینے میں انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ یہ کوئٹہ شہر پر اور بلوچستان کے تمام شہروں پر اٹیک کریں گے، لیکن ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز کی بہترین اسٹریٹجی کی بدولت، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا پہلے ہم گرے ایریا میں عوام کو سیکیور کرتے ہیں، ہماری تو پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ عوام کو کوئی نقصان نہیں ہو. ہم عوام کو سیکیور کر کے ان دہشت گردوں کو ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں. آپریشن رد الفتنہ، آپریشن العزم اور آپریشن شابان کے بعد بہت فرق پڑا ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اب ہمیں یہ گائیڈ لائن دی ہے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر خود یہ واضح کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں کسی دہشت گرد کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 2 سے 4 مہینے میں حالات بہتر ہوں گے. ایک عام بلوچستانی یا ایک عام پاکستانی جو شاہراہوں پر سفر کرتا ہے اس کی سیکیورٹی کو بھی ہم بہتر بنا رہے ہیں. لیکن میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا یہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں. یہ ہماری سیکیورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے. یہ مسافروں کو، مزدوروں کو، نہتے بچوں کو، خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. یہ بلوچستان کی روایات ہی نہیں ہے کہ جس میں خواتین اور بچوں کو جو ہے نا نشانہ بنایا جائے. لیکن یہ اتنے کم ظرف ہیں کہ یہ اب نہ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ یہ خواتین کا خیال رکھتے ہیں، انہیں یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم ری اسٹریٹجی اپنی کر رہے ہیں، ری پالیسی کر رہے ہیں، ری تھنک کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہتری آئے گی. بلوچستان کے امن کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا. اچھا چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ کائنیٹک آپریشنز کا آپ نے
نے ذکر کیا. ایک اپروچ میں تبدیلی کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اب نو مور سردارز اینڈ ایلیٹس, اب بات ہوگی صرف عوام سے, یعنی بلوچ عوام سے بات ہوگی. اور انہوں نے پھر پورا ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ کانٹریکٹس چاہتے ہیں, وہ بلوچستان کی حکومت کی 100 ارب بھی حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں ورنہ ہم دہشت گردی کرائیں گے. یہ سلسلہ کچھ کم ہوا یا ابھی بھی ہے؟ دیکھیں اگر بلوچستان کے آج یہ حالات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا, اس میں نوابوں اور سرداروں کا یہ رول تو رہا ہے. نواب اور سردار جب اقتداروں میں ہوتے ہیں, حکومتوں میں ہوتے ہیں, وہ جب سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہے, جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے, حکومتوں میں نہیں ہوتے, تو وہ ریاست کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلوچستان 71 میں جو ہے الگ صوبہ بنا تھا, 71 سے لے کر آج تک دیکھیں کتنے منسٹر, کتنے وزیر اعلیٰ نواب اور سردار رہے ہیں, انہوں نے بلوچستان کو پسماندہ رکھا ہے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ سوچ اور ہمارے پاکستان کے اداروں کی یہ سوچ کہ انہوں نے ایک عام بلوچستانی کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کرنا ہے, عام بلوچستانی کو سننا ہے, عام بلوچستانی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ ایک حوصلہ افزا قدم ہے. میں اس پر جو ہے نا وفاقی حکومت کو اور وفاقی ریاستی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب ہم ایک عام بلوچ کے پاس جائیں گے, ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب, وہ دیکھیں ایک مڈل کلاس انسان ہے, وہ جاتے ہیں عام بلوچ کے پاس, انہیں مسائل کا پتہ ہے, انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے. اس طرح جب مجھے امید ہے کہ جب وفاقی حکومت بھی نوابوں اور سرداروں کے بجائے بلوچستان کی عام عوام سے بات کرے گی, ان کے مسئلے سمجھے گی, تو انشاءاللہ بلوچستان میں بہتری آئے گی. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بلوچستان کو دشمن کے پروپیگنڈوں سے بچانے کے لیے ایک عام بلوچ کے پاس جائیں, اس کے مسائل سنیں اور اس کی ہم جو ہے داد رسی کریں. بہت بہت شکریہ بابر خان یوسفزئی صاحب فار بینگ آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.